हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के अब्दी और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम, सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदा उनका शुक्र हो कि जिसने फिर आज ये मौका दिया कि हम मिलकर के खुदा उनके नाम की तमजीद करें और उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम आज का कलाम सुने, हम दुआ से आगाज़ करते हैं। अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा, तेरा शुक्र हो पा खुदा, ए ज़िंदा खुदा, तेरे नाम की तमजीद, तेरे नाम की सताइश करते हैं और तेरे बेटे यस्सु के लहू को अप्लाई करता हूँ। खुदा बाप, मैं आपके पाक रूह को वेलकम करता हूँ। ए पाक रूह, आप आइए और हमारी मदद कीजिए। आज मैं ना बोलूँ बल्कि आई खुदा तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले। और पाक खुदा, हम तेरे कलाम के वसीला से बरकत को पाएँ। सभी सुनने वालों को, देखने वालों को पाक खुदा बरकत देना पाक खुदा। और मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से इनकी ज़िंदगियाँ, इनके केस, इनकी सिचुएशंस सेम नहीं रहेगी पाक खुदा। तेरा कलाम इनकी ज़िंदगियों में इज़्ज़त पाए और हम हमेशा तेरे कलाम की हदायत में चलते रहें। यस्सु के नाम में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो जो भला है, जिसकी शफ़क़त अब्दी है, जिसका प्यार निराला है। आज का टाइटल आपने थंबनेल से देख लिया होगा, लैक ऑफ नॉलेज, अदम मार्फत, तालीम की कमी। होसिया 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। चूँकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूँगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। चूँकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊँगा। आमीन। होसिया नबी के वक्त इसराइल ज़ाहरी तौर पर तो मजहबी था, लेकिन बातनी तौर पर करप्ट हो चुका था। काहिन जिन्होंने खुदा के कलाम की सच्चाई लोगों तक पहुंचानी थी और लोगों को कलाम की सच्चाई के ज़रिया रहनुमाई करनी थी, वो लापरवाह और खुदगर्ज बन चुके थे। उन्होंने खुदा की सच्चाई को नज़रअंदाज किया और लोगों ने भी उनकी पैरवी की। यहाँ पर खुदा जिस इल्म की बात कर रहा है, वो इल्मी तालीम यानी एकेडमिक लर्निंग की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर हकीकत में खुदा के किरदार और उसकी मर्ज़ी को जानने और खुदा के साथ तल्लक बनाने की बात हो रही है, यानी रिलेशनल नॉलेज की। रूहानी गफलत ख़ानदानों को मुतासर करती है। बहुत से लोग खुदा के बारे में जानने का दावा तो करते हैं, लेकिन उस सही मानों में खुदा को नहीं जानते। अदम मार्फत, हक़ाइक़ को ना जानना, खुदा के साथ तल्लुक़ को नज़रअंदाज करना और उसके कलाम को नज़रअंदाज करना है रूहानी जहालत। बहुत से लोग खुदा पर यकीन का दावा तो करते हैं, लेकिन कलाम को समझने की कमी की वजह से कम ईमान में रहते हैं, जिसकी वजह से लोग दबाव का शिकार रहते हैं और कलाम से हट जाते हैं और तरह तरह की मुसीबतों, उलझनों में फंसे रहते हैं। वो रूहानी वजाहत, रूहानी ताकत और सिमत से हट जाते हैं। और यही वो वक्त होता है जब इंसान की ज़िंदगी में तबाही आती है या तबाही का आगाज़ होता है। उलझनों, टूट फूट का शिकार, अखलाकी अफरा तफरी, बेचैनी, अदम बर्दाश्त जन्म लेती है। यसाया 5 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। ये खुदा की सच्चाई और हिकमत को मुस्तरद करने के नताइज को ज़ाहिर करती है। लोगों को जिस्मानी और रूहानी जिलावतनी, भूख और प्यास का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग खुदावंद की हदायत को नज़रअंदाज करते हैं। जब एक नस्ल खुदा की सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है, तो अगली नस्ल अक्सर हकीकी ईमान के बगैर परवान चढ़ती है। जैसा कि आजकल दिखाई भी दे रहा है, बहुत सारे नौजवान चर्च जाना बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में या चर्च में ईमान की मजबूती के मुतल्लिक या ईमान को मजबूत करने और उसमें ग्रोथ पकड़ने के मुतल्लिक तवज्जो ही नहीं दी या उस पर काम ही नहीं किया। उन्हें कलाम के मुताबिक या कलाम की सच्चाई को सिखाया ही नहीं गया और ना ही उन्होंने सीखने की कोशिश की। लोग खुदा के कलाम को अहमियत नहीं देते या खुदा के कलाम की ताकत को समझते नहीं हैं और अपनी ज़रूरतों और मसाइल का हल दूसरी कवाम की रस्म व रवाज और दुनियावी कामों से, अपनी मुश्किलात और अपनी परेशानियों का और अपनी ज़रूरतों का हल तलाश करने की कोशिश करती हैं, जबकि खुदा के कलाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसी तरह ज़बूर 138 में लिखा है कि उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम के साथ अपना तल्लक बनाएं। जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था और सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा और हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई।
آمین. ابتدا میں کلام تھا. اگر ابتدا میں کلام تھا تو آج بھی کلام خدا کے ساتھ ہے اور کلام خدا ہے. جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. انسان آج خدا کے کلام کی اہمیت کو اور اس کی سچائی اور اس کی طاقت کو نظر انداز کر کر انسانی وہموں بھرموں اور دنیاوی رسم و رواجوں میں مگن ہو چکا ہے اور خدا کے کلام کی سچائی کو بھول گیا ہے. ہائے میرے بچے کو نظر لگ گئی، اس پر سے مرچیں وار دو، اس کے اوپر سے تیلیاں وار دو، اس کے اوپر سے کچھ بھی وار کے دور پھینکاؤ، بچے کو نظر لگ گئی. نظر کوئی چیز نہیں ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے دوسرا تواریخ 16 باب اس کی 6 آیت میں، کیونکہ خدا ان کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تائیں قوی دکھائے. آمین. اسی طرح زبور 121 اس کی 7 آیت میں لکھا ہے خداوند تجھے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا. میرے عزیزو، جس زندہ خدا کی آنکھیں آپ پر لگی ہیں نا، اس کو کسی کی نظر نہیں لگ سکتی. اس لیے ہمیں کلام کو اور کلام کی سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے. جب ہم عدم معرفت میں رہتے ہیں، کلام کو نہیں جانتے، جس چیز کے بارے میں آپ علم نہیں رکھتے یا اس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے، آپ اس سے کبھی بھی فائدہ یا مستفید نہیں ہو سکتے، آپ کا ڈیلیورنس نہیں حاصل کر سکتے. کلام کی سچائی کو جاننا اور کلام کے نالج سے مستفید ہونا، یہ آپ کو ڈیلیورنس دیتا ہے. آمین. جس نے یہ پورا جہان بنایا، اس کے لیے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا اس کے پاس حل نہیں ہے. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا، تو وہ ہم سے کیا چھپا کر رکھے گا. آمین. ہمیں صرف کلام پر توجہ دینی ہے اور کلام کو سیکھنا ہے اور اپنے مسائل کا حل کلام میں سے ڈھونڈنا ہے. آمین. اسی طرح لوگ وہموں اور بھرموں میں پڑے ہوئے ہیں. میرے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، مجھے پیسے ملیں گے. میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، آج کام اچھا ہوگا. میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، آج کام برا ہوگا. بلی آگے سے گزر گئی، آج مجھے جانا نہیں کیونکہ بلی نے راستہ کاٹ دیا. ہاتھ کی لکیروں پہ یقین رکھیں گے، آج کا ہفتہ کیسا رہے گا. شگونوں میں اور طرح طرح کی ایسی باتوں میں جو کلام سے باہر ہیں. جبکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ گنتی 23 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ یعقوب کے گھرانے پر کوئی افسون نہ چلے گا اور نہ فال کوئی چیز ہے. افسون یعنی جادو ٹونا. لیکن لوگ آج جادو ٹونوں پر، بابیوں پر یقین رکھتے ہیں، جادوگروں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا حل کریں گے. ان کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل لے کر، اپنے گھر کے حالات کو، اپنی چیزوں کو سدھارنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اپنا حل دیکھنے کے لیے. جبکہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ ہمیں خداوند کی طرف توجہ دینی ہے، ہمیں خدا کی طرف اپنی نظریں لگانی ہیں، نہ کہ جادوگروں کی طرف. لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ مامے نے، وہ بابے نے، کوئی کسی چاچے نے، کسی کے پھوپھی نے، کسی نے، اس کے دشمنوں نے اس پر جادو ٹونا کروا دیا، اور جادو ٹونے کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں اور اسی کا حل ڈھونڈنے کے لیے وہ جادوگروں کے پاس بھی جاتے ہیں، جو اکثر انہیں اور زیادہ مصیبت میں پھنسا دیتا ہے. جبکہ وہ کلام کی طرف نہیں آتے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک کلام ہے کہ جو وہ پڑھتے ہیں. کلام کلمہ کی جمع ہے، وہ بھی کلام ہے. اس کلام پر تو یقین ہے کہ انہوں نے وہ جادو کر دیا. وہ کہیں سے بھی بیٹھ کے، راتوں کو بیٹھ کے، اب یہی دیکھیں کہ وہ لوگ جادوگر راتوں کو اٹھ کر وہ جادو کرتے ہیں، ٹائم سے رات جاگ کر، چلے کاٹ کر، طرح طرح کی قربانیاں چڑھا کر، شیطان کو قربانیاں چڑھا کر وہ جادو کرتے ہیں. جادو تو اثر کرے گا کیونکہ کلیسیا سو رہی ہے. جب کلیسیا سو رہی ہے، جادوگر جاگ رہے ہیں، تو جادوگر ہی جیتے گا. پاور ورسز پاور، خدا کے کلام میں ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. یعقوب کے خط میں خدا نے کہا کہ تم شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. لیکن یہاں پہ تو مقابلہ ہی نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مقابلہ کرنا کیسے ہے. لوگ سو رہے ہیں، کلیسیا سو رہی ہے، اور جادوگر ایکٹیو ہے. جادوگر تو رات کو جادوگری کر رہے ہیں. تو پھر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا. جادو تبھی ہوگا جب آپ اس کو ریزسٹ نہیں کریں گے، آپ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے. لیکن دا مومنٹ جب آپ اس سے مقابلہ کریں گے، آپ خدا ان کے کلام کو جانتے ہوں گے کہ گنتی 23 باب اس کی 23 آیت میں کیا لکھا ہے. وہاں پر خدا کہتا ہے کہ یعقوب کے گھرانے پر کوئی جادو ٹونا، کوئی افسون نہ چلے گا. آمین. جب ہم اس حوالے سے پرے کریں گے تو وہ جادو ٹونا ہم پر نہیں چلے گا. خدا ان جادوگروں کو شرمندہ کرے گا. ہر طرح کی مصیبتوں سے ان کے سارے وار کینسل ہوں گے. آمین. جب ہم خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں، ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، روحانی حالت میں ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہم خدا ان کی ایک ڈیوائن پروٹیکشن میں رہتے ہیں. خدا ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے.
آمین۔ ہم دیکھتے ہیں بلام نبی کو جب بلق بادشاہ نے اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے بلایا، 3 دفعہ اس نے اسرائیلیوں پر لعنت کرنا چاہیے، لیکن خداوند نے اس کی لعنت کو برکت میں بدل دیا۔ آمین۔ آپ نہیں جانتے کہ کون آج آپ پر لعنت کر رہا ہے، کون آپ پر برکت کر رہا ہے، لیکن جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ایوری ڈے ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو خداوند ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ خداوند ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے ساتھ رہتا ہے، اٹھتے میں جاگتے میں خداوند کہتا ہے کہ تو کھیت میں بھی مبارک ہوگا اور شہر میں بھی مبارک ہوگا، تو اندر آنے میں اور باہر جانے میں مبارک ہوگا، میں تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کروں گا۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کی سچائی کو جانتے ہیں، ہم خدا کے کلام پر یقین رکھتے ہیں، اس کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ بحر کلزم کو 2 حصے کر دینے والا خدا ہے۔ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر جو کرامات اور جو نشانات خدا دکھاتا ہے، کوئی دکھا نہیں سکتا۔ آمین۔ لاسٹ سنڈے کو میری وائف ایک آن لائن چرچ میں ہم لوگ پریچ کر رہے تھے، تو وہاں پر جو میسیج دے رہی تھی میری وائف، وہ میسیج خروج کی کتاب سے تھا، جہاں پر خدا موسیٰ کو بھیجتا ہے اور خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو جا اور اسرائیلیوں کو بتانا کہ مجھے تمہارے باپ دادا کے خدا یہوہ خدا، میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے۔ موسیٰ ان کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا باپ بیٹے کی صورت میں زمین پر خود آتا ہے، تو یسوع مسیح نے بارہا اس بات کو لوگوں کے سامنے انہیں وہ بات یاد دلائی کہ میں وہی خدا ہوں جس نے تمہارے پاس موسیٰ کو بھیجا تھا، جس نے اس نام سے ظاہر ہوا تھا، اگر تمہارے پاس کہا کہ میں ہوں۔ خدا نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، تمہیں کیا چاہیے وہ سب میں ہوں، تمہیں میرے پاس آنا ہے، نہ کہ جادوگروں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جو تمہارا حل نہیں کر سکتے، ان کے پاس جانا ہے، بلکہ تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ خدا نے کہا ہے بوجھ کے تلے دبے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آمین۔ ہمیں خداوند کے پاس آنا ہے۔ ہمیں خداوند سے جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے، تو ہمیں غلطی خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد خدا سے بھاگنا نہیں، بلکہ خدا کی طرف بھاگنا۔ خدا سے نہیں بھاگنا ہمیں، بلکہ خدا کی طرف بھاگنا ہے، تاکہ وہ ہمارا حل کر سکے۔ آمین۔ خداوند نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کی سچائی کو جاننا ہوگا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی ہتھیار تیرے خلاف بنایا جائے گا وہ استعمال میں نہ آئے گا، تیرا دشمن تیری طرف ایک راستہ سے آئے گا اور 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا۔ خدا کہتا ہے میں نے تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہرایا ہے، میں نے تم کو پستی کے لیے نہیں بلکہ سرفرازی کے لیے چنا ہے۔ آمین۔ آج لوگ اپنے گھروں کے حالات، مالی حالات، پریشانیوں سے، ان کے مسائل کا حل اپنے آپ سے سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں، جبکہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا پر یقین رکھنا ہے۔ لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں، مالی حالات میں، سیلری مہینے کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ایڈوانس اٹھا کر دینا 500، دینا 400، دئی 200، میں تینوں دینا اتھوں پڑھ کے ادھر دیتا، اتھوں پڑھ کے ادھر دیتا، اور پوری نہیں پڑتی۔ سیلری آنے سے پہلے کچھ ایڈوانس لے چکے ہوتے ہیں، کچھ ادھار اٹھا کے، ہر ٹائم قرضے میں، پریشانی میں، سود میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، آج پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عدم معرفت ہے، جب ہم خدا کے کلام کو جانتے ہی نہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے کہا تو قرض لینے والا نہیں بلکہ تو قرض دینے والا ہوگا۔ قرضہ ایک لعنت ہے، سود ایک لعنت ہے، لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تو قرضہ لینے والا نہیں، تو قرضہ دینے والا ہوگا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے کو استعمال کر رہے ہیں، نہیں، آپ پیسے کو استعمال نہیں کر رہے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے، تنخواہ آنے سے پہلے آپ نے ایڈوانس اٹھا لیا، ادھار والوں کو دے دیا، سیلری ابھی گھر پہ پہنچی نہیں، آپ کو سب کچھ پیسے، آپ نے بچوں کی فیس دے دی، بجلی کا بل، رینٹ دے دیا، جسے ادھار اٹھائے تو اسے دے دیا، پھر بھی ابھی پریشانی میں آپ کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، جتنا ادھار اٹھایا وہ بھی پورا نہیں ہو رہا آپ کی تنخواہ سے۔ یہ پیسہ آپ نہیں استعمال کر رہے، پیسہ آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ جب آپ پیسہ استعمال کریں گے تو آپ سب سے پہلے خدا کا حصہ نکالیں گے، دائیکی دیں گے، اپنی ضرورتیں پوری کریں گے، راشن لے کے آئیں گے، بچوں کی فیس، کرایہ، بل، جو بھی آپ کو دینا ہے، اس کے باوجود آپ کے پاس کچھ بچ جائے گا، اور اس بچے ہوئے حصے میں سے آپ کہیں گے چلو آج جس منتھ میں ہم لوگ بچوں کے لیے یہ بائی کرتے ہیں، یا یہاں ہم جاتے ہیں ان کے لیے کسی ٹور پہ جاتے ہیں، یا ہم کچھ خریدتے ہیں، یہ آپ پیسہ استعمال کر رہے ہو۔ دائیکی کے بارے میں لوگ ڈفرنٹ ڈاکٹرنس کو سنتے ہیں اور کنفیوز رہتے ہیں، جبکہ خداوند کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ دائیکی نہ پرانے عہد نامے سے ہے نہ نئے عہد نامے سے ہے۔ پرانے عہد نامے باپ ابراہیم نے
ملک صدق کے بادشاہ کو داعیہ کی دی۔ یعقوب نے اپنا 10% ٹھہرایا، اس نے کہا کہ خداوند میرے تو آنے جانے کو، میرے سفر کو مبارک کرے، تو میں جو کچھ کماؤں گا، جو کچھ میرے پاس ہوگا، میں اس کا 10واں حصہ تجھے دیا کروں گا۔ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع نے کہا سونف اور جیرے پر داعیہ کی دیتے ہو، اچھا کرتے ہو۔ اچھا تو یہ تھا کہ تم یہ بھی کرتے رہتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ کلام مقدس ہمیں نئے عہد نامے میں سکھاتا ہے کہ 10% سے زیادہ دینا، خوشی سے دینا، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے۔ جب ہم ان برکتوں کو لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو، خدا کے کلام کو سیکھنا پڑے گا، خدا کے کلام کے مطابق چلنا پڑے گا۔ پھر ہمارے حالات وہ نہیں رہتے جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر ہماری زندگی میں پریشانیاں، قرضہ، لعنتیں، مصیبتیں، سود، لڑائی جھگڑے، فالتو کے لڑائی جھگڑے، فالتو کی پریشانیاں، کبھی بائک پنچر ہو گیا، کبھی یہ فلاں خرچہ نکل آیا، کبھی یہ فضول خرچی آ گئی۔ خدا کہتا ہے مجھے دیکھ کے دیکھ۔ خدا یسوع نے جب شیطان آزمانے کے لیے آیا نا تو خدا نے کہا ہے شیطان دور ہو اور اپنے خدا کی آزمائش مت کر۔ لیکن جب ہم ملاکی کی کتاب پڑھیں، داعیکی کے بارے میں خدا نے ایک ایسا ورڈ، خدا نے کہا کہ پوری داعیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور اس سے مجھے آزماؤ۔ خدا خود کہہ رہے ہیں وہاں پر، شیطان کو خدا کہہ رہے ہیں کہ اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، لیکن داعیکی کے بارے میں خدا خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے آزما کر دیکھو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں برکتیں دوں گا، تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ آمین۔ لیکن ہم اپنے آپ سے اپنے حالاتوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں عدم معرفت میں نہیں رہنا۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں نا، اس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کلام مقدس انسان کی مینول بک ہے کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنی ہے، معاشرے میں کیسے جینا ہے، دنیا میں کیسے ڈیل کرنا ہے۔ شادی شدہ لوگ، کنوارے، اسٹوڈنٹس، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، ہر ایک چیز کے لیے خدا نے ہر ایک چیز کے لیے گائیڈ کیا ہے بائبل میں۔ ہمیں اس کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اس کی سچائی کو جان کر جینا ہے۔ آمین۔ اگر آپ کے پاس نالج ہوگا، روحانی نالج، روحانی نالج ہوگا تو ہم ڈیلیورنس حاصل کریں گے۔ آمین۔ ہمیں ذاتی طور پر خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے اور خدا ان کے کلام کی روشنی میں چلنا ہے۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں دنیا کا نور بنایا ہے، میں نے تمہیں زمین کا نمک بنایا ہے۔ اگر نمک اپنی نمکینیت کھو دے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ وہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے آئے گا اور روندا جائے گا۔ اسی طرح خدا نے کہا میں انگور کا حقیقی درخت اور تم میری ڈالیاں ہو۔ جو ڈالیاں مجھ میں پیوست رہتی ہے وہ بہت سارا پھل لاتی ہیں، جو ڈالیاں پیوست نہیں رہتی وہ کاٹی ڈالی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے۔ لیکن مجھ سے کٹ جاؤ گے تو تم صرف تندور میں ڈالے جاؤ گے، تم پریشانیوں مصیبتوں میں گر جاؤ گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا ان سے مانگنا ہے میرے عزیزو، ہمیں ہر اپنی ضرورت کے لیے خدا ان سے مانگنا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے مانگو گے تو دیا جائے گا۔ خدا ان سے ہمیں مانگنا ہے، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ ہمیں لگاتار ڈھونڈنا ہے خدا ان کو، کھٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا۔ لگاتار ہمیں کھٹکھٹانا ہے جب تک کھولا نہ جائے۔ آمین۔ ہم بے انصاف قاضی کی مثال جانتے ہیں، خدا نے تمثیل اس کی بتائی کہ کیسے ایک بے انصاف قاضی، بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میرا انصاف کر، وہ کہتا ہے نہ تو میں خدا کا خوف رکھتا ہوں نہ انسانوں کا، پھر بھی عورت بار بار مجھے آتی ہے اور کہتی ہے تو میں اس کا انصاف کر دیتا ہوں، اس نے تو میرے ناک میں دم کر دی ہے۔ اسی طرح ہمیں لگاتار مانگنا ہے جب تک ہمیں مل نہ جائے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم برے باپ ہو کر اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزیں چاہتے ہو، جو تمہارا آسمانی باپ ہے وہ تمہیں کن چیزوں سے رکھ چھوڑے گا؟ جو دن رات اس کے نام کی دہائی دیتے ہیں، کیا خدا تمہیں کسی چیز سے منع کرے گا یا خدا تمہیں رکھ چھوڑے گا کسی چیز کے لیے؟ ہمیں رائٹ نالج لینا خدا کے کلام کا کہ ہمیں مانگنا کیسے ہے، ہمیں خدا کے حضوری میں جانا کیسے ہے، نہ کہ ایک مانگنے والے کی طرح جو دروازے پر آ کر ناک کرتا ہے۔ اور ہم دعا میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ دعائیں کی بس اپنی بات سناتے گئے، ہم دوسرے کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب ہم خدا کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ جب خدا کی سننے کی باری آتی ہے ہم آمین کر کے اٹھاتے ہیں، جواب لیتے ہی نہیں۔ ہم سوال کرتے رہے خدا مجھے یہ بھی دے، مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، آمین۔ اب لیا کچھ بھی نہیں اور اٹھ کے آ گئے۔ آپ کو ٹھہرنا ہے، دعا میں ٹھہرنا ہے۔ جو سوال، جو چیزیں آپ نے مانگی ان کے لیے ویٹ کرنا ہے، ان کا جواب تو لیں، نہ کہ ایک مانگنے والے کی طرح جو آیا دروازے پر نوک کیا، صدا لگائی، کچھ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو اگلے گھر۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ آمین۔ میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا ذاتی طور پر خدا کے کلام کا مطالعہ کیجیے، بائبل کے بھیدوں کو سمجھیے، کلام مقدس کو جانیے، دعا میں ٹھہریے،
دعا میں، روزہ میں ٹھہریے، خداوند آپ کو بہت بڑھائے گا، اور خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، خداوند آپ کے حالاتوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی طاقت پر، اس کے کلام کی طاقت پر یقین رکھیے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔